बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत बड़े हस्पताल में वेटिंग रूम में ना 2 ख़वातीन बैठी हुई थी। एक खातून ने लाखों का डिज़ाइनर सूट पहना हुआ था, हाथ में महंगा फ़ोन पकड़ा हुआ था और चेहरे पर गरूर था। लेकिन उसके बराबर में बैठा उसका 5 साल का बच्चा, जिसके कॉलर पर सालन के दाग थे, बाल बिखरे हुए थे और जुराबों से स्मेल आ रही थी। उसी के सामने कुर्सी पर एक सादा सी औरत बैठी थी, जिसने सूती जोड़ा पहना हुआ था जो शायद कई बार धुलने से पुराना हो चुका था। लेकिन उसके साथ बैठी छोटी सी बच्ची के बाल 2 खूबसूरत पोनी टेल में बंधे थे। उसके सस्ते से जूते चमक रहे थे और उसके लिबास से धुली हुई भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। वहाँ बैठे हर शख्स की नज़र इस अमीर औरत से हटकर उस सादा सी माँ पर ठहर गई, जिसका बच्चा उसकी सलीका मंदी का इश्तिहार दे रहा था। किसी ने सच कहा है कि माँ खुद कैसी है इसका आईना नहीं बताता, ये उसके बच्चे का हुलिया बताता है। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बात हो रही है बच्चों की, तो आज आपको बच्चों की कुछ शॉपिंग पे भी लेके जाऊँगी। ये फैसलाबाद में ना ऑफ लगी हुई थी और हम वहाँ पे गए थे बच्चों के कपड़े लेने और हमें बहुत ही मुनासिब प्राइस में वहाँ से कपड़े मिल गए थे। और कुछ शॉपिंग दिखाएंगे और कुछ बच्चों के हवाले से ही आपको आज की वीडियो में क्लिप्स भी नज़र आएंगे। और आज हम किसी फैशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस खामोश ज़ुबान की बात करेंगे जो आपके बच्चे का हुलिया बोलता है। एक बच्चा जितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी सफाई, उसके कपड़ों का इंतखाब और उसका ढंग दुनिया को ये बता रहा होता है कि उसके पीछे खड़ी माँ कितनी मुनज़्ज़िम, कितनी बाशऊर और कितनी ज़िम्मेदार है। आए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आपके बच्चे की छोटी छोटी चीज़ें आपकी शख्सियत के बारे में क्या इंकशाफात कर रही होती हैं। और मैं आपको वो छोटी छोटी बारीकियाँ भी बताऊँगी जिन पर अक्सर माएँ ध्यान नहीं देती, हालांकि यही चीज़ें सबसे ज़्यादा नोटिस की जाती हैं। वो कहते हैं ना, बच्चा एक कोरा कागज़ होता है जिस पर माँ बाप, ख़ुसूसन माँ, अपनी तरबियत के रंग भरती है। और आपके बच्चे का ज़ाहरी हुलिया, उसके कपड़े, उसकी सफाई सुथराई देखने वालों को आपकी शख्सियत के बारे में बता रही होती है। बात शुरू करते हैं उन नन्हे फरिश्तों से जो अभी अपनी ज़ुबान से कुछ कह नहीं सकते, इसलिए उनका हुलिया ही उनका तर्जुमान होता है। ख़ास तौर पर 1 साल तक के बच्चे जो अक्सर दूध निकालते हैं या जिनके मुँह से राल टपकती है, अक्सर माएँ उसे आम समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन याद रखें, जब आपका बच्चा किसी दूसरे के हाथ में जाता है ना और उसके कपड़ों से दूध की मखसूस नागवार बू आ रही होती है, हुण किसी ने बच्चे नूं ते नहीं ना कहना कि तेरे चो बो आ रही है। उन्हें सब तो पहले यही देखना कि उहदी माँ ने उन्होंने साफ़ क्यों नहीं किया। तो वो जो बुरा असर है ना, वो बच्चे का नहीं होता बल्कि आपकी अपनी शख्सियत का होता है। कुछ समझदार माएँ इसका हल बिब की सूरत में भी निकालती हैं, जो कि एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन यहाँ भी एक बारीक नुक्ता है कि अगर आप किसी महफिल में बैठी हुई हैं ना और बच्चा किसी को पकड़ाने लगी हैं, तो प्लीज़ वो जो गीला गंदा बिब होता है ना, वो उतार के बच्चों को दिया करें। वो बिब आपके बच्चे के कपड़े बचाने के लिए होता है, लेकिन किसी दूसरे की गोद में वो गंदगी का निशान बन जाता है। जब आप साफ़ सुथरा और खुशबूदार बच्चा किसी को पकड़ाती है ना, तो सामने वाले के दिल में आपके लिए इज्जत और सलीका मंदी का ग्राफ फ़ौरन ऊपर चला जाता है। ये छोटी सी कोशिश बताती है कि आप एक ऐसी माँ हैं जो नफासत को बोझ नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा समझती हैं। और बात जो है ना, वो सिर्फ कपड़ों की सफाई तक ख़त्म नहीं होती। एक सलीकामंद माँ की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो बच्चे का पैम्पर बर वक्त चेक करती है। अक्सर महफिलों में माएँ बातों में इतनी मगन हो जाती हैं, बच्चा गंदे पैम्पर के साथ घंटों बैठा रहता है, जिससे ना सिर्फ स्मेल फैल रही होती है बल्कि बच्चे को शदीद बेचैनी भी होती है और इससे रैशेज़ होने का भी खतरा होता है। किसी को बच्चा पकड़ाने से पहले ये ज़रूर चेक किया करें कि बच्चा खुश्क और आरामदेह हालत में हो। याद रखिए, आपके बच्चे से आने वाली प्यारी सी खुशबू लोगों को उसकी तरफ माइल करती है, जबकि बेतवजही लोगों को दूर कर देती है। एक समझदार माँ के बैग में 3 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए जो उसके बच्चे को फ्रेश रखती हैं और आपकी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में एक अच्छा तासर देती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले बेबी पाउडर। उसका हल्का सा इस्तेमाल बच्चे से वो मखसूस और प्यारी सी खुशबू पैदा करता है कि देखने वाले का दिल खुद ब खुद उसे प्यार करने को चाहता है। अच्छा, आपको ना एक मज़े की बात बताती हूँ, हो सकता है आपने भी नोट की हो। कुछ माएँ ना अपने बच्चों को पाउडर लगाती हैं रेगुलर बेस पर। वो खुशबू बच्चे की एक पहचान बन गई होती है और वो खुशबू जब आप कहीं और से आपको कभी कहीं नज़र आ जाए ना, तो फिर आपको वो बच्चा याद आ जाएगा। खुशबू एक ऐसी चीज़ है याद रह जाने वाली और दिल खुश कर देने वाली। दूसरी चीज़ है लोशन। ख़ास तौर पर सर्दियों में बच्चों की जिल्द बहुत हसास हो रही होती है। अगर बच्चे का चेहरा खुश्की से फटा हुआ हो ना, तो वो वैसे ही बीमार और मुरझाया हुआ सा लगता है। तो लोशन का हल्का सा मसाज उससे तरोताज़ा रखता है। और आप रेगुलर अपने बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज लाजमी से किया करें, ताकि उनकी स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस होती है और ड्राइनेस की जो तय होती है और वो जो काले काले से निशान होते हैं ना, वो ना पड़े। और सबसे अहम बात जो आपके पैसे भी बचाएगी और बच्चे को तकलीफ से भी, वो है ऑयल।
ہر بار پیمپر بدلتے وقت تھوڑا سا تیل آپ نے ضرور لگانا ہے، اور یہ ایک سادہ سا ٹوٹکا بچے کو تکلیف دہ ریشز سے اور انفیکشن سے بچا دیتا ہے۔ جب بچہ تکلیف سے آزاد ہوگا نا تو وہ ہنسے گا، کھیلے گا اور پرسکون رہے گا۔ اور اب تو میرے بچے ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہیں نا، تو جب یہ چھوٹے ہوتے تھے نا تو میں لازمی سے پیمپر سے پہلے تیل لگاتی ہوتی تھی ہر بار، اور میرے بچوں کے الحمدللہ کبھی ریشز نہیں ہوئے تھے، کبھی اس قسم کی کوئی بھی پرابلم مجھے فیس نہیں کرنی پڑی، صرف اور صرف ٹائملی تیل لگانے سے۔ اس طرح سے آپ کے بہت سارے پیسے بچ جائیں گے جو آپ یہ ٹیوبز وغیرہ پہ خرچ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ماں کو پریشانی ہوتی ہے بچے کی تکلیف دیکھ دیکھ کر، آپ اس سے بھی بچ جائیں گی۔ ایک پرسکون اور مہکتا ہوا بچہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اس کی ماں کتنی ذہین اور باخبر ہے اور میرے بارے میں کتنی کانشیس ہے۔ اور یہاں پہ ایک ضروری بات جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کا رنگ گورا ہے یا سانولا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خوبصورتی رنگت میں نہیں ہوتی، پاکیزگی اور نفاست میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو معصوم اور پیارا بنایا ہے، لیکن اس معصومیت کو چار چاند آپ کی توجہ لگاتی ہے۔ ایک سانولے رنگ کا بچہ جس کے کپڑے اجلے ہوں، بال سلیقے سے بنے ہوئے ہوں اور وہ مہک رہا ہو، وہ اس گورے بچے سے ہزار درجے بہتر ہے اور پرکشش لگتا ہے جن کے چہرے پر میل جمی ہو اور کپڑے گندے ہوں۔ اور میں نے خود بارہا ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اتنے پیارے ان کے نئے نقش ہوتے ہیں اور اتنے پیارے وہ ہوتے ہیں، گورے چٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کی منہ گندا لگ رہا ہوتا ہے، آنسوؤں کے داغ ان کے پورے گالوں پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ناک جو ہے نا ان کی بہہ بہہ کے سوکھ چکی ہوتی ہے، تو اور وہ جو ہے نا بہت زیادہ آپ کی شخصیت کے بارے میں نیگیٹو تاثر دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب تو ہم شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں نا، جب گاؤں میں رہتے تھے ایک دو گھر کے ایسے بچے تھے کہ جب وہ ہمارے گھر میں آتے ہوتے تھے نا کھیلنے، ان کے اس طرح کے منہ ہوتے تھے نا تو مجھے بڑی اریٹیشن سی ہوتی تھی، اور میں ان کو پکڑ کے نا ان کا خود منہ دھلا کے صاف ستھرے کر کے پھر ان کو بھیجا کرتی تھی۔ مجھ سے رہا ہی نہیں جا رہا ہوتا تھا کہ اتنے پیارے بچے ایسے گندے مندے سے رہیں، تو میں خود ان کے منہ دھلا کے ان کو پاؤڈر لگا کے پھر ان کو بھیجا کرتی تھی۔ تو ایک سانولے رنگ کا بچہ جس کے کپڑے اجلے ہوں، بال سلیقے سے بنے ہوں اور وہ مہک رہا ہو، وہ اس گورے بچے سے ہزار گنا زیادہ بہتر اور پرکشش لگتا ہے جس کے چہرے پر میل جمی ہو، کپڑے گندے ہوں۔ آپ کی مامتا کا امتحان بچے کا رنگ گورا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایک صاف ستھرا اور باوقار انسان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ جب لوگ آپ کے بچے کی صفائی کی تعریف کرتے ہیں نا تو وہ دراصل آپ کے ذوق اور آپ کی اچھی تربیت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں اور اب خود کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر جب وہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں نا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اکثر مائیں ہمت ہار جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی تو صاف کیا تھا پھر گندا کر لیا، لیکن یاد رکھیں کہ بچے کا خود کھانا اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے گھنٹوں سالن بھرے چہرے اور گندے ہاتھوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ ایک سلیقہ مند ماں وہی ہوتی ہے جو بچے کو کھانے کی آزادی تو دیتی ہے، لیکن جیسے ہی نوالا ختم ہو اس کا چہرہ اور ہاتھ فوراً صاف کر دیتی ہے۔ اگر بچہ محفل میں یا مہمانوں کے سامنے گندے ہاتھ دیواروں پر یا اپنے کپڑوں پر مل رہا ہو نا تو یہ بچے کی شرارت نہیں بلکہ ماں کی لاپرواہی سمجھی جاتی ہے۔ آپ کا صرف 1 منٹ نکال کر اسے واش بیسن تک لے جانا اور گیلے رومال سے اسے صاف کر دینا دیکھنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ ایک ایسی ماں ہے جو گندگی کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی۔ اور بات صرف ڈریسنگ اور فیس کی نہیں ہو رہی، اکثر دیکھا گیا ہے کہ مائیں بچوں کو بہت مہنگے اور استری شدہ کپڑے پہنا دیتی ہیں، لیکن جیسے ہی نظر نیچے بچے کے پیروں پر جاتی ہے تو سارا اثر دھول میں مل جاتا ہے۔ میلے کچیلے جوتے اور دھول سے اٹی ہوئی جرابیں آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ جوتے چاہے سستے ہوں لیکن اگر وہ صاف ہوں اور چمک رہے ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس بچے کی ماں باریک بین ہے، یعنی ڈیٹیل اورینٹڈ ہے، اور وہ صفائی کے معاملے میں کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ اور خاص طور پر نا بچوں کو عادت ہوتی ہے ننگے پاؤں پھرنے کی، اور وہ پاؤں ایسے گندے کر کے نا اسی طرح سے پھر وہ بستر پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی ہیبٹ بنانی چاہیے کہ وہ گندے پاؤں لے کر بستر پہ نہ چڑھیں۔ جو باہر سے آنے والا انسان ہوتا ہے نا وہ یہ بات خاص طور پر دیکھتے ہوتے ہیں کہ بچے گندے پاؤں لے کر بستر پر چڑھ رہے ہیں۔ کوئی تو کہتے نہیں ہے نا، لیکن کوئی بہت اچھے طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ گندے پاؤں لے کے بستر پر چڑھ رہے ہیں۔ ایک اور اہم بات جو اکثر نظر انداز ہوتی ہے وہ ہے جرابوں کی بو۔ چھوٹے بچوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے، اگر آپ ایک ہی جراب کئی دن تک پہنائیں گے تو بچہ جہاں بھی جوتے اتارے گا وہاں موجود لوگ ناگواری محسوس کریں گے۔ یہ ناگواری بچے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آپ کے سلیقے پر ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ روزانہ صاف ساکس پہنانا اور ہفتے میں ایک بار جوتوں کو صاف کرنا یا پالش کرنا آپ کے بچے کو دوسروں سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے ایک
مکمل شخصیت وہ ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک صاف ہو۔ اور اب جو میں 2 پوائنٹس آپ کو بتانے لگی ہوں نا، یہ کسی بھی ماں کے لیے بہت تکلیف دہ اور شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں اگر ان پر توجہ نہ دی جائے۔ خاص طور پر بالوں میں جوئیں ایک ایسا مسئلہ ہے جسے لوگ صفائی کی کمی کی وجہ سے سب سے بڑی نشانی سمجھتے ہیں، اور یہ اتنا حساس موضوع ہے جس پر بات کرنا اکثر مائیں ناپسند کرتی ہیں، ناگوار محسوس کرتی ہیں، لیکن یہ آپ کی شخصیت پر سب سے گہرا اثر ڈالتا ہے، اور وہ ہے سر کی صفائی۔ اگر آپ کا بچہ خوبصورت لگ رہا ہے لیکن وہ بار بار سر کھجا رہا ہے تو دیکھنے والا فوراً سمجھ جائے گا کہ بچے کے سر میں جوئیں ہیں۔ یہ صرف ایک بیماری نہیں بلکہ ایک ماں کی اپنے بچے سے بے توجہی کا سب سے بڑا ثبوت سمجھا جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار بچے کی سر کی جانچ کرنا اور اسے جوؤں سے پاک کرنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ ایک صاف ستھرا مہکتا ہوا سر اور سلیقے سے بنے ہوئے بال آپ کی بچے کی معصومیت کو نکھار دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے اگر آپ کے بچے کے سر میں جوئیں ہیں، پڑ جاتی ہیں۔ آج کل کا ایک تو پانی اس طرح سے ہے جو ہم گھروں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا بچے باہر گندگی میں کھیلتے ہیں اور بعض دفعہ اسکول میں بھی پڑ جاتی ہیں جوئیں، تو اس میں شرم والی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ لباس کا انتخاب بھی بہت اہم ہے۔ آج کل چھوٹے بچوں کو ٹائٹ جینس یا پھر ایسے فینسی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں جن سے وہ نہ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں نہ کھیل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آرام دہ لباس ہی بچوں کو پرسکون رکھتا ہے۔ اگر بچہ اپنے کپڑوں سے الجھ رہا ہے یا وہ بہت زیادہ تنگ ہے تو وہ چڑچڑا ہو جائے گا۔ خاص طور پر لڑکیوں کے چبھنے والے لباس پہنا دیے جاتے ہیں، اور لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو تنگ جینس پہنا دی جاتی ہے۔ ویسے بھی یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ بچے کی گروتھ کا ہوتا ہے۔ گروتھ کے ٹائم میں نا آپ کو بہت آرام دہ لباس پہنانا چاہیے، اور خاص طور پر رات کو ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنا کے سلایا کریں، نہ کہ تنگ۔ ایک سلجھی ہوئی ماں وہ ہے جو فیشن سے زیادہ بچے کے آرام اور نفاست کو ترجیح دیتی ہے۔ اور مائی ڈیئر کوئنز، اب سب سے ضروری بات کہ آپ ظاہری حلیہ جو ہوتا ہے نا وہ پہلا تاثر ہوتا ہے، لیکن بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ماں کی تربیت کا اصلی نچوڑ ہوتے ہیں۔ تو جہاں صاف ستھرا لباس اور چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے نا، وہیں بچے کے اخلاق اور آداب ایک متاثر کن شخصیت پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ لگ رہا ہو، اگر اسے بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے تو وہ ساری خوبصورتی بے معنی ہو جاتی ہے۔ ماں کی اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کا بچہ محفل میں جاتے ہی سب سے پہلے السلام علیکم کہے، کسی سے کوئی چیز لیتے وقت شکریہ بولے، اور اپنی غلطی پر سوری کرنا جانتا ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے آداب کوئی اسکول نہیں سکھاتا، یہ ماں کی گود سے سیکھے جاتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ دوسروں سے تمیز سے بات کرتا ہے تو دنیا پکار اٹھتی ہے کہ اس کی ماں نے واقعی اسے وقت دیا ہے۔ یاد رکھیے، حلیہ آپ کی نفاست دکھاتا ہے، لیکن اخلاق آپ کی تربیت اور خاندانی وقار کا پتہ دیتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ ماں ہونا ایک فل ٹائم جاب ہے، اور آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آپ کا بچہ آپ کی محنت کا جیتا جاگتا ثبوت ہوتا ہے۔ اسے صرف پالے نہیں بلکہ اسے سنواریں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، کیونکہ جب آپ کا بچہ معاشرے میں ایک بہترین انسان بن کر ابھرتا ہے نا، تو دراصل آپ ایک کامیاب ماں ثابت ہوتی ہیں۔ اور ایک مسلمان ماں کے لیے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے کہ اس کا بچہ اپنے خالق سے جڑا ہو، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ایک ماں کا اپنے بچے کو دیا گیا سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتا ہے۔ دنیاوی صفائی تو ضروری ہے ہی، لیکن روح کی صفائی تب ہوتی ہے جب بچہ اپنے ننھے سے دل میں اپنے رب کی یاد بساتا ہے۔ اسے بچپن ہی سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سکھائیں، اسے بتائیں کہ اسے اتنا پیارا اور صاف ستھرا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ پاک صفائی پسند کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بچہ آپ کو جائے نماز پر دیکھتا ہے تو وہ خود بخود سجدہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اسے چھوٹی عمر سے ہی نماز کی محبت دیں، ڈرا کر نہیں بلکہ شوق دلا کر۔ جب ایک صاف ستھرا، با ادب اور باوضو بچہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو وہ منظر اس ماں کی عظمت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے جس نے اسے صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی سنوارا ہے۔ یہی وہ تربیت ہے جو آپ کے بچے کو ایک بہترین انسان اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گی۔ تو جناب، 5 چیزوں پہ ہم نے بات کی ہے۔ ایک، حلیہ اور صفائی، یہ ماں کی سلیقہ مندی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحت اور دیکھ بھال ماں کی توجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ رنگت اور نفاست ماں کے شعور کو ظاہر کرتا ہے۔ اخلاق اور آداب ماں کی تربیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور دین اور نماز ماں کے اپنے کردار اور ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں گی۔ آپ کو اپنے بچے کی کون سی عادت سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور جو بہنیں میرے ساتھ ابھی جڑی ہیں ان کو میں وارم ویلکم کرتی ہوں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری پیاری سی یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔